बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इकदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 23 अप्रैल रोज़ बुध। आप ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाई ईसा के दौर की बात है, जब वो पाकिस्तान के सबसे इंसाफ फहमी के सबसे बड़े अदारे की गद्दी पर वो विराजमान थे। उनके दौर की बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कि उनके कमरों में, उनके बेडरूम्स में खुफिया निगरानी के जो आलात हैं, कैमरे हैं, दूसरे तीसरे जो डिवाइसेज हैं वो लगाई गई थी। उस खत में जिक्र भी किया गया था और ये भी बताया गया था खत में कि उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। और कई जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कुछ जजेस के हजरात की फैमिली को उठाकर गायब भी किया गया। ये खत में सारा कुछ लिखा गया था। इससे मिलती जुलती कहानी एक सोशल मीडिया पर गुज़श्ता रोज़ से वो सोशल मीडिया पर वायरल थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज के चैम्बर से इसी तरह की कोई डिवाइसेस बरामद हुई हैं जो खुफिया आलात की निगरानी के हवाले से जो रिकॉर्ड कर रही थी चीज़ें। इस तरह की डिवाइसेस बरामद हुई हैं। ये खबर इस्लामाबाद के हलकों में गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। मैंने इस खबर के हवाले से, जब ये खबर मेरे पास पहुंची तो मैंने इसके हवाले से हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, लेकिन रात ये इस खबर के पीछे असल कहानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने मुझे इस हवाले से क्या बताया, वो आपके सामने रखेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस जिस बयान का शिद्दत से इंतज़ार था वो बयान गुज़श्ता रोज़ कोई 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब तरीन वो बयान आया सही, लेकिन वो अमेरिका जाकर जो जैक ब्रैगमैन थे, जो वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा था, उस दौरे के वो सरबराह थे, उन्होंने वहाँ जाकर एक ट्वीट किया। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आप कह सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह सकते हैं, उनका मिला जुला रद्द अमल उस पर सामने आया है। और उन्होंने जैक ब्रैगमैन ने क्या कहा इस पर बात करेंगे कि उसने अपने ट्वीट में क्या कहा। इमरान खान की आज़ादी की, रिहाई की उसने बात की है, उनकी आज़ादी की बात की है, लेकिन उसके आगे क्या कहा है इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ है। ये पहलगाम, जो मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, ज़ाहिर है मुझे पता है कश्मीर के जो हालात होते हैं, वहाँ के मामलात जो हैं कश्मीर के, वो किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह के मामलात हैं वहाँ पर। ये निहत्ते लोगों पर बताया ये जा रहा है, ये बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया, मैं मीन ऑन वही उस रिपोर्ट सामने रख रहा हूँ, मैं कोई उसमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं रख रहा कि वो निहत्ते, बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया कि निहत्ते स्याह थे, टूरिस्ट थे जो पहलगाम के करीब एक गांव में थे वो, और वो 27 के करीब उन लोगों को मार दिया गया, वो जान से चले गए। उसके बाद हिंद की फौज उनका पीछा करते, जो वीडियो हमारे सामने आई है, हिंद की फौज उनका उनका पीछा कर रही थी, और जो मारे गए लोग थे वो मैदान में खुले तले। ये अफसोसनाक वाक़या है, ये इंसानियत का कत्ल है। निहत्ते लोगों पर जुल्म करना, वो पाकिस्तान हो या मकबूजा कश्मीर हो, कोई भी हो, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और उधर मोदी जी सऊदी अरब गए हुए हैं, इस पर बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि मोदी जी बाज़ाहिर गए तो सऊदी अरब थे, बड़ा दावा किया जाता है, हम ये दावा हक बजाना भी करते हैं कि सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। मोदी जी जब सऊदी अरब के दौरे पर गए तो मैंने देखा सऊदी अरब के उनकी जो फ़ज़ाइया थी, जैसे ही मोदी जी का त्यारा सऊदी अरब की फ़ज़ाइया में, सऊदी अरब की जो उसकी फ़ज़ाई हदूद थी वहाँ दाखिल होता है, तो सऊदी फ़ज़ाइया के वो त्यारे, मोदी जी त्यारे को एक हसार में ले लेते हैं, और बड़ा प्रोटोकॉल, रेड कारपेट, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर कंसर्ट में लेकर जाया गया। सऊदी जो सिंगर था वो हिंद का नगमा गा रहा है हिंदी जुबान में, और ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारा जी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात रखता हूँ आपके सामने, वो जैक ब्रैगमैन की बात रखता हूँ, जो वफ्द पाकिस्तान आया था। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर बाद में बात करें, बिल तरतीब खबरों के साथ चलेंगे। ये कोई पाकिस्तान का दौरा करके वापस जाने वाले अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन के जिस बयान का तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को इंतजार था, वो बिल आखिर जारी कर दिया गया।
اگرچہ اس میں کئی روز لگے۔ جیک برگمین کا تعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی سے، اور اپریل کے وسط میں انہوں نے پاکستانی قیادت بشمول آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی تھی۔ شہباز شریف صاحب سے بھی وہ ملے تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے لیے جیک برگمین امریکہ سے آنے والی ایک اہم آواز اس لیے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق اور سیاسی مخالفین کے خلاف مبینہ انتقامی کارروائیوں پر بات کر چکے ہیں، کرتے آ رہے اور کر رہے ہیں۔ منگل کے روز جیک برگمین نے ایکس پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے دورے وہاں رہنماؤں اور برادریوں سے روابط قائم کرنے کے بعد میں عمران خان کی رہائی کے مطالبے کو پھر دہرا رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکت ایک جیسے اقدار جیسے جمہوریت، انسانی حقوق اور معاشی خوشحالی سے مضبوط ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ امریکی کانگریس کے اس وفد میں شامل اراکین کو اس لیے بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا تھا کیونکہ وہ ماضی میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے تھے، تاہم پاکستان میں ان کی جانب سے ایسا کوئی بیان۔ یہ یاد ہے ناظرین آپ کو، جب وہ پاکستان کے دورے پر تھے تو پاکستان کے دورے پر جب وہ ملاقاتیں کر رہے تھے شہباز شریف صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے، چیف آرمی اسٹاف سے، تو اس دورے کے دوران ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، نہ ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ کیا گیا، اس طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی اس امید تھی کہ وہ یہاں آ کر کوئی بیان دیں گے، ایکس پر ٹویٹ کریں گے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی ان سے نہیں ملی تھی، جو باہر کی قیادت سلمان اکبر راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر کو بلایا بھی گیا تھا پاکستان بیسی کے تھرو، اور رؤف حسن صاحب اس پیمبر بنے تھے، میسنجر بنے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، اس نے وہ دعوت ٹھکرا دی تھی اور اس نے وہ دعوت قبول نہیں کی تھی۔ ملک کے اندر اور باہر تحریک انصاف کی سیاسی قیادت نے سوشل میڈیا پر جیک برگمین کے بیان پر رد عمل تو دیا ہے مگر ان کے تبصرے ایک جیسے نہیں۔ حالانکہ پاکستان آرمی چیف سے ملاقات کے بعد برگمین نے پہلی بار عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ احتساب اور داخلی امور پر ماضی میں عمران خان کے مشیر رہنے والے مرزا شہزاد اکبر نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی نژاد افراد کو برگمین کی آرمی چیف سمیت عسکری قیادت سے ملاقاتوں پر تشویش ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے۔ پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے تاثر مانی رکھتا ہے جب قابل احترام امریکی کانگریس مین باوردی فوجی اہلکاروں سے روابط قائم کرتے ہیں، نہ کہ مختلف جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، تو اس سے غیر ارادی طور پر پاکستان میں خیال پنپتا ہے کہ امریکہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان کا بیان تھا۔ سجاد برقی صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا کہ امریکی کانگریس کے وفد نے تحریک انصاف کی منتخب قیادت سے ملاقاتیں نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان برادری آپ کے دورے پر شدید مایوس ہے اور الیکشن کے وقت وہ اسے یاد رکھے گی، کاش آپ میں اتنی جرأت ہوتی کہ آپ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تب کرتے جب یہ معنی رکھتا تھا۔ یہ خیر انہوں نے ٹویٹ کیا، اس طرح موحد پیرزادہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور یہاں پر زلفی بخاری صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں امید تھی کہ آپ دورے کے دوران اپنی آواز اٹھائیں گے لیکن ہم مخصوص پروٹوکول اور رکاوٹیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے اس جبری طور پر لائی گئی حکومت کی اصلیت دیکھ لی۔ آگے یہ برگمین جیل میں عمران خان سے کیوں نہیں ملے، یہ ایک بڑا عام سوال تھا۔ اس وقت تواتر کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ بات کی جا رہی تھی، ویلاگز میں اکثر لوگ بات کرتے تھے، میں بھی تواتر کے ساتھ بات کرتا رہا کہ جب وہ یہ وفد امریکہ سے چلا تو ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، لیکن ایسا بوجہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تاہم اس کے جواب میں شہباز گل نے یہ پیغام دیا کہ مجھے کچھ لوگوں کے جذبات کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک کانگریس مین پاکستان میں جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کی پوری بات سن کر واپس آ کر فری عمران خان کی ٹویٹ کرتا ہے، ہم شکریہ کے بجائے اس پر حملہ آور ہیں کہ خان کو کیوں نہیں ملے۔ کانگریس مین کی پوزیشن ایک MNA قانون ساز کی ہوتی ہے، وہ دوسرے ملک میں کیا جیل توڑ کے مل لیتا، اس کا کام کوشش تھی جو اس نے کی اور جتنی کی اس پر ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات گل صاحب کا ٹویٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو ناظرین یہ برگمین کے حوالے سے جو فوری عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، تو اگلی خبر جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ والے معاملے کو لے کر یہ گزشتہ روز سے اس پر ایک ویلاگ بھی کیا شہزاد اکبر صاحب نے۔ ناظرین وہ ویلاگ انہوں نے یہ کیا تھا اس پر کہ
سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج کے چیمبر سے، انہوں نے یہ کہا، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ کو، انہوں نے کہا کہ سندھ سے حال ہی میں تعینات ہونے والے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج جو ان کے چیمبر سے خفیہ آلات ڈیوائسز برآمد کی، کہ انہیں شک گزرا کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، تو انہوں نے پھر اس کی وہ بندہ بنایا، اس کی پھر وہ اس کو چیک کیا گیا اس کے چیمبر کو، اور اس طرح کے معاملات حالات بنے، پھر برآمد ہوئے حالات جو خفیہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میں 20 لاکھ کی بات کر رہا ہوں اس میں، کہ اس میں یہ گزشتہ شام سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ کوئی ڈیوائس لگائی گئی تھی ریکارڈنگ کے لیے، تاکہ وہ کہ جج صاحب کیا بات چیت کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا معاملات کر رہے ہیں. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا، اور اس خط میں تمام ان معاملات کا ذکر کیا تھا جو ان پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ان کے بیڈ رومز میں، جسٹس طارق جہانگیری کے بیڈ رومز میں انہوں نے یہ خط لکھا تھا، کیمرے لگائے گئے تھے ان کے بقول. اور پھر اس طرح جسٹس ارباب محمد طاہر کے بوڑھے والدین کو بلوچستان سے رات کو اٹھا کر لایا گیا، جسٹس محسن کیانی کے برادر ان لا کو لے کر جایا گیا. یہ تمام اس خط میں شامل تھی چیزیں. جسٹس بابر ستار نے بھی کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی. تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ سامنے خبر آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں، ایک بی لاگر کی طرف سے، ویسے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے. اور رات کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان نے اس پر ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے جھوٹی خبر کے بارے میں سپریم کورٹ کی وضاحت سامنے آئی ہے. خبر میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج کے چیمبر سے خفیہ آلات یا نگرانی کے آلات برآمد ہوئے ہیں، جو اعلیٰ سے آلات ہوتا ہے، حالات نہیں، اعلیٰ سے آلات، جس کو آپ اعلیٰ کہتے ہیں وہ. یہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے. جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، ڈاکٹر شاہد کمبو ہیں ترجمان سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے دستخط سے یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان اس جھوٹے دعوے کی سختی سے تردید کرتی ہے. ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بظاہر اس خبر سے عوام کو گمراہ کرنے اور عدلیہ کے وقار اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش کی گئی ہے. یہ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے. تو اس طرح کی خبریں آتی ہیں مارکیٹ میں، لیکن یہ بڑا اچھا ہوا کہ اعلامیہ بھی آ گیا. سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی تھی، بھی لاگ بھی ہو رہے تھے، اور کچھ معاملات کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کے کچھ حالات ہیں. میں بظاہر سپریم کورٹ رپورٹر ہوں، میں ظاہر ہے میں نے پوری کوشش کی، اور رات گئے پھر یہ پریس ریلیز ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا، اصل مدعا کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے. اور اس خبر کی حوالے سے جو سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، ان کی سختی سے انہوں نے تردید کی، اسے من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے. اچھا ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ مودی کے حوالے سے، میں سوچ رہا تھا جب مودی کا انہوں نے اپنے ایکس جو ان کا ہینڈل ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو ان کا، اس پر انہوں نے جب گزشتہ روز ٹویٹ کیا، تو میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یار ہمارا ازلی دشمن مودی ہمارے برادر ملک سعودی عرب جاتا ہے، اور سعودی عرب اس کا بڑا زبردست قسم کا استقبال کرتا ہے، اسے پروٹوکول دیتا ہے. اس کا جہاز جب سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو سعودی فضائیہ کے طیارے اسے اپنے اثار میں لے لیتے ہیں، اور ایک بڑا شاہانہ قسم کا پروٹوکول. میں نے کبھی ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا سعودی عرب کی طرف سے کسی ملک کے وزیر اعظم کو یا صدر کو دیتے ہوئے. ہمارے یہ دعوے تھے، مودی نے ایک ٹویٹ پہ کیا کہ یہ سعودی عرب کئی ہزار ارب ڈالر جو ہے وہ اس کرے گا، ہندوستان میں سرمایہ کاری کرے گا. ہمارا یہ دعویٰ تھا جی کہ سعودی عرب سے ہم 30 ارب ڈالر لیں گے، 20 ارب ڈالر ہم رکھیں گے خزانے میں، 10 ارب ڈالر ہم اسے واپس کریں گے. یہ جب SIFC بنی تھی نا، یہ اس وقت دعویٰ کیا گیا تھا، کوئی 2 سال پہلے. ہمارے جو سربراہ مملکت تھے، میں نے دیکھا کہ ہمارے سربراہ جب شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو کوئی پروٹوکول ان کا نہیں ہوتا اس طرح کا دیا جاتا. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے تو وہ پتہ نہیں شاہی خیمہ تھا میرے خیال میں، جہاں ان کا استقبال کیا گیا، اس خیمے میں بٹھایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کو. نیچے بیٹھنا سنت رسول ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال
دنیا کے جو تعلقات ہیں نا وہ ہمیشہ منڈی دیکھ کر چلتے ہیں. ہندوستان کی منڈی بہت بڑی ہے. ہندوستان کا ایک صوبہ اتر پردیش جو ہے وہ اس کی آبادی ہم سے زیادہ ہے, پاکستان سے زیادہ ہے. معافی چاہتا ہوں, یہ پاکستان سے زیادہ ہے اس کی. تو وہاں کا پروٹوکول, نہ ہمیں وہ $30 ارب ملے, نہ ہمیں وہ یہاں پر یہ ایک وفد آیا تھا سعودی عرب سے, ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان, اور بتایا یہ گیا تھا جی کہ پتہ نہیں یہاں پر کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا. نہ وہ ڈیلیگیشن واپس آیا, نہ کوئی کھربوں ڈالر. یہاں پر ایک ایسی روڈ پر, یہاں میں اپنی گاڑی میں پیٹرول وہاں سے ڈلواتا ہوں, اور ارامکو کا ایک پیٹرول پمپ لگا ہوا ہے وہاں پر. پورے اسلام آباد میں ایک پمپ لگا ہوا ہے. اور البیک کی کوئی ایک ہوٹل ریسٹورنٹ کا ہمیں ایک دیا گیا تھا جی کہ وہ ایک ہم وہاں بنائیں گے, ابھی تک وہ تو نہیں بنا. بہرحال یہ ہمارے یہاں سرمایہ کاری ہوئی ہے. تو وہ جو ارامکو کمپنی ہے وہ تو ہند کے اندر تو بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے, اور ابھی بھی اس نے مودی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں اور پیسے انویسٹ کریں گے. تو ہمارا, میں سوچتا ہوں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک خیر ہمارے لیے تقدیس ہے جی, مقدس ہے ملک. اصل میں ہمارے حکمران جو ہے نا وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور ان کے دعووں کی کلی کھلتی ہے, بیچ چرائے ہنڈیاں پھوٹتی ہے, تو پھر منہ دکھانے جوگے نہیں رہتے. ہمارا ناظرین یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ چینل آپ کا اپنا چینل سے سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک شیئر بھی کیجیے گا, اور ٹلی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, مجھے دیجیے, بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.